नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम यहाँ बयान करने लगे हैं किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनके वारिस कहलाते थे। और ये विरासत जो थी ये आम विरासत नहीं थी जो दुनिया के माल की विरासत होती है, बल्कि ये नबूवत की विरासत थी जो आपको अता हुई। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, अंबिया जो वो छोड़ कर जाते हैं वो सदका होता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद के बाद दुनिया उनको तख्त की विरासत अता फरमाई, नबूवत अता फरमाई और बादशाहत अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने उनको एक अजीम सल्तनत अता फरमाई जिसमें उनके पास बहुत बड़े लश्कर थे, जिसमें जिन और इंसान शामिल थे और परिंदे शामिल थे। और अल्लाह ताला ने उनको परिंदों की बोलियां सिखाई और वो बड़े ही मजबूत और ज़ब्त वाले इंसान थे और बड़े बड़े हवाएं जो हैं उनके हुक्म से चलती थी। और इस तरह से जो चींटियां हैं उनकी ज़बान को भी समझते थे। एक दफ़ा आपका लश्कर जो था वो कहीं पड़ाव डालने लगा तो चींटी ने कहा अपनी तमाम बाकी चींटियों से कि कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे, अपने अपने दिलों में दाखिल हो जाओ। तो इस पर हज़रत सुलेमान जो हैं वो मुस्करा पड़े। तो एक दिन उन्होंने अपना लश्कर को इकट्ठा किया तो देखते हैं कि उसमें हुदहुद नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आज हुदहुद को मैं नहीं देखता, वो कहाँ गायब है। अगर उसकी कोई वजह ना हुई, माकूल वजह ना बताई तो मैं उसको सज़ा दूंगा, जो उसको मैं ज़िबा कर दूंगा। तो उसके बाद जब हुदहुद वापस आया तो उसने कहा कि मैं एक अहम ख़बर लेकर आया हूँ और वो ख़बर ये है कि सबा जो मुल्क है उस पर एक औरत जो है वो हुक्मरानी करती है और वो अज़ीम शान तख्त की मालिक है। और वहाँ की कौम, अजीब बात यह है कि वो अल्लाह के आगे सजदा करने की बजाय सूरज के आगे सजदा करती है और शैतान ने उनके अमाल उनको खुशनुमा करके दिखाए हुए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी हम देख लेते हैं कि तुमने सच कहा या झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये ख़त ले जाओ और उसकी तरफ डाल देना, फिर अल्लाह का होकर देखना कि वो क्या कहती है। तो जब ख़त उसने फेंका तो सुलेमान के जानिब से लिखा हुआ था कि अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया है और मेरे मुकाबले में सरकशी जो है वो ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। तो जब ये ख़त जो है मलका ने सुना और मलका ने कहा, अपने सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा तलब करने लगी और कहने लगी कि हम जो है उनके साथ जो है लड़ाई की ताकत नहीं रखते, तो आप लोगों का क्या फ़ैसला है। तो वो कहने लगे कि आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा क़ुव्वत वाले लोग हैं, जो आप हमें हुक्म देंगी हम कर गुज़रेंगे। तो वो मलका ने कहा, मलका समझदार थी, उसने कहा कि मैं हदिया देकर बेचती हूँ और देखती हूँ कि बादशाह इसको कबूल करता है या नहीं। तो जब उसने हदिया देकर भेजा तो हज़रत सुलेमान के पास जो वो सफ़ीर पहुँचा तो वो हदिया उन्होंने उसको पेश किया। तो उन्होंने वो हदिया ये कहकर वापस कर दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत मालो दौलत अता कर रखा है। और उसके बाद कहा कि तुम मतीन होकर जो है वो मेरे पास आ जाओ, वरना मैं ऐसा लश्कर जो है वो भेजूँगा जो कि तुम्हें तबाह व बर्बाद करके रख देगा। तो इस पर मलका जो है वो समझ गई कि ये जो है बादशाह ये कोई मालो दौलत जो है उसका हरीस नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का मानने वाला है। तो वो ख़ुद चल कर उसके पास आने का उसने फ़ैसला किया। और हज़रत सुलेमान को ये जब इत्तला हुई कि मलका सबा जो है वो ख़ुद आना चाहती हैं तो उन्होंने एक जिन को हुक्म दिया कि कौन है जो कि उसका तख्त उठाकर मेरे पास लाए। तो एक शख्स कहने लगा जो कि इल्म रखता था कि मैं पलक झपकने से पहले ही इस तख्त को आपके पास हासिल कर देता हूँ। तो जब मलका सबा आई तो उसके सामने जो तख्त पेश किया गया और उसे कहने लगे कि क्या आपका तख्त ऐसा ही है। वो कहने लगी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही, मेरा ही ये तख्त मालूम होता है। और उसके बाद उसे जो है वो बैठने के लिए आगे महल में तशरीफ़ ले जाने लगे। तो मलका ने जो उन्होंने फ़र्श बनवाया हुआ था और नीचे से वो इस तरह से शीशे का बना हुआ था कि ऐसे लगता था
کہ پانی ہے، تو ملکہ سبا نے اپنے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ اوپر ٹانک لیے اور ٹخنے کے اوپر چڑھا لیے، تو اس کو پانی سمجھی، تو اس پر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ فرش ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ میں نے اپنے رب کو بھی پہچاننے میں اسی طرح سے غلطی کی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبود پر ایمان لے آئی۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ جو ہے قرآن پاک میں بھی اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو ان آیات کو میں پڑھ کر آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ سناتی ہوں۔ اور دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اور اس نے کہا لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹی، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس پر سلیمان علیہ السلام جو ہے ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہر موقع پر جو بھی ان کو نعمت ملتی تھی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے، کہ مطلب نعمتوں کو پا کر ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ غرور پیدا ہو، بلکہ ہر موقع پر انہوں نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ اور اس طرح سے ایک موقع پر انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کا جائزہ لیا، اور اس میں دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، تو ہدہد غائب ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ ہدہد کو میں نے غائب پایا ہے، اسے میں سخت سزا دوں گا یا ذبح کروں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ جو ہے وہ پیش کرنا ہوگی۔ تو کچھ دیر ابھی نہ گزری تھی، قرآن پاک میں ہے کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے، اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس قوم کو کہ اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، اور وہ سیدھی راستہ نہیں پاتے، اور اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ چیز ہدہد نے حضرت سلیمان سے کہی، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو یا سچ کہتے ہو، کہ یہ میرا خط جو ہے یہ لے کر جاؤ اور اسے ڈال دینا ان کی طرف، اور پھر الگ ہو کر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر ملکہ بولی، جب خط ان کے سامنے رکھا گیا تو ملکہ بولی، قرآن پاک میں ہے کہ اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو خط سنانے کے بعد جو ہے ملکہ نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا، اور بتایا کہ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ حکم دیں گی ہم وہی کریں گے۔ تو ملکہ نے آگے بڑا عقل مندانہ جو ہے وہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بھی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف سے ایک ہدیہ بھیجتی ہوں تاکہ بادشاہ کی پہچان ہو سکے کہ وہ اللہ کو جاننے والا ہے، یا مال و دولت کے لیے وہ اس طرح جو کر رہا ہے کہ ہمارے ملک پر کس نیت کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ملکہ جو ہے خود سلیمان کے ہاں پہنچا، اس کا سفیر، اور اس نے کہا کہ کیا
تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جب وہ مال لے کر ملکہ کا تحفہ لے کر وہاں پہنچا تو حضرت سلیمان کا یہ جواب تھا کہ تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے اور اسے تم واپس لے جاؤ، اور میں ایسا لشکر جو ہے وہ بھیجوں گا کہ جس کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس تخت کو میرے پاس لاتا ہے؟ تو اس میں سے ایک جن جو تھا اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، جو کہ بہت قوی ہیکل جن تھا۔ تو اس سے ایک اور علم والے نے کہا کہ میں زیادہ جو ہے اپنے علم کے ذریعے سے پلک جھپکنے میں یہ جو تخت جو ہے آپ کو حاصل کر دیتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے سامنے پڑا ہوا تھا، تو پھر اس پر بھی حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، کہ بات بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اس کو اپنی کسی قوت بازو کا نتیجہ قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اور سلیمان نے جب ملکہ سبا آئی اور جس کا نام بلقیس تھا، جب تخت جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا گیا اور اسے کہا کہ یہ دیکھو کہ آپ کا تخت جو ہے ایسا ہی ہے، تو اس نے کہا کہ بلکہ یہ میرا ہی تخت ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ کہنے لگی گویا وہی ہے جو پہلے ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے کہ ہم نے سر اطاعت جھکا دیا ہے، یعنی کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر جو تھی ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، ورنہ جو ہے اس میں یہ چیز نہیں تھی، وہ ہر دھرم نہیں تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنی غلطیوں سے اس چیز کو پہچان لیا کہ میں اپنی جان پر ظلم کرنے والی ہوں، اور فوری طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ تو پہلی چیز جس سے اس کی آنکھیں کھولی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط تھا، جو کہ عام روٹین سے ہٹ کر اللہ کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ اور دوسری چیز جو کہ وہ ان کو جس نے آنکھیں کھولی تھی وہ بیش بہا جو ہدیے تھے جو کہ بادشاہ نے انہیں واپس کر دیے تھے، اس سے اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ اس کا طرز عمل عام بادشاہوں سے مختلف ہے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ اس نے سلیمان کی متقیانہ زندگی اور ان کی حکمت اور دعوت حق کا علم جو ہے اس کو حاصل ہو گیا تھا، اور اس لیے وہ خود چل کر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی اور مسلم ہو گئی، اور آگے یہ تھی کہ وہ خود چل کر بیت المقدس پہنچ گئی، اور ملکہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اور یہ عیش و آرام اور جو سامان تعیش اس کے پاس ہے اور جس شاندار محل میں رہتا ہے، اس کے باوجود اس میں کوئی غرور نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا ہی خدا ترس اور نیک نفس انسان ہے اور بڑی شکر گزاری کرنے والا بندہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس پر ایمان لے آئی، میں آپ کے معبود پر ایمان لے آئی ہوں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔